खुदाम यीशु मसीह के पाक और पवित्र और कामिल नाम में आप सबकी सलामती हो। जय मसीह दी। आज सुबह मैं शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए कि खुदाम ने हमें ज़िंदगी दी है और आप सबको ज़िंदगी दी है। जितने लोग हमें सुन रहे हैं, सुनेंगे, खुदाम का शुक्र करते हैं, क्योंकि आज का पैगाम हमारी ज़िद जो मैं यकीन रखता हूँ कि एक हकीकी मैसेज है और आज के बाद हमें एक नया रुख और खुदाम के साथ चलने के लिए एक नया जोर बख्शने को है। यकीनन खुदाम का कलाम मोतबर और शफा और कुदरत और ताजगी से भरा हुआ है। आज हम एक आया मुबारक पर गौर करेंगे जो मुक़द्दस सुलेमान जो हैं वो कहते हैं, फरमाते हैं। अगर मिसाल 16 और उसकी 7वीं आया मुबारक को देखें तो वहाँ हमें ये मिलता है कि खुदाम के अजीम खादम, खुदाम के अजीम बादशाह मुक़द्दस सुलेमान ने, जिसने इसराइल की मुहाफ़ज़त और मुआमरत के लिए जिसे खुदाम ने 40 साल तक मुतय्यन किया, और खुदाम का कलाम यह सिखाता है कि उसकी हुकूमत के दोबारा या दौरान उस पीरियड आप उसकी सल्तनत का जो था उस पर कभी कोई ऐसा वाक़या ना हुआ जिसमें सुलेमान को कभी नदामत उठानी पड़ी, बल्कि सुलेमान कामयाब रहा। हालेलुया। और खुदाम का कलाम हमें यह सिखाता है, वो सुलेमान अपनी ज़िंदगी के तजर्बात से, रूहुल कुद्स की तारीख से, उस हिकमत से जो उसे खुदाम ने दी, उसको बयान करते हुए ये फरमाते हैं। आइए इमसाल 16 बाब और उसकी 7वीं आया मुबारक को मेरे साथ देखिए। जिनके पास खुदा का कलाम है, खुदा के कलाम में हक में लिखा है कि जब इंसान की रवशें खुदा को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को उसके दोस्त बना देते हैं। हालेलुया। पहली बात हम ये देखते हैं कि खुदावंद की पसंदीदगी, जब हमारा चाल चलन, हमारा वर्तीरा, हमारी ज़िंदगी के असूल, हमारी ज़िंदगी के ज़वाबित जो हैं वो खुदाम की रवशों के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक हो जाते हैं हमारी रवशें, तो खुदा की मर्ज़ी और हमारी मर्ज़ी जब एक हो जाती है तो खुदा का कलाम ये कहता है कि फिर हमारे दुश्मन जो हैं, हमारी मुखालफत करने वाले लोग जो हैं, हमारी अंगेज चलने वाले लोग जो हैं, वो हमारे क्या बन जाते हैं जी? दोस्त बन जाते हैं। खुदाम उनको दोस्ती में तब्दील कर देता है। खुदाम उनके दिलों को नरम कर देता है। खुदाम उनके दिलों को बदल देता है। खुदाम उनका रुख तब्दील कर देता है। हालेलुया। और बिलखसूस उन लोगों का जो आपके वाकई दायमी जानी दुश्मन है। मैं आपके सामने एक खूबसूरत वाक़या बाइबल मुक़द्दस का रखना चाहता हूँ, मुक़द्दस यूसुफ का। यूसुफ के मुतालिक अगर देखें तो खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि अभी ये बच्चा था और खुदाम की ज़ात मोतबर ने इस पर अपने आप को आश्कार करना शुरू कर दिया। इसका बाप भी स्पेशली इससे मोहब्बत करता था, और उस मोहब्बत का सबूत यह था कि उसके बाप याकूब ने, इज़राइल ने इसे एक बू कलबून काबा जो थी वो बचपन में ख़रीद कर दी। आप लोग जानते हैं कि जिस बच्चे से ज़्यादा आपसे मोहब्बत होती है आप उसको अच्छे से अच्छा कपड़ा पहना कर देखते हैं। ये खुदाम की तरफ से था कि याकूब अपने बेटे को ज़्यादा मोहब्बत करे, और ये भी था क्योंकि याकूब जो था उसने अपने बाप दादा से सीखा था और उसके अंदर खुदा का कलाम था, खुदा के रूह की उसकी अट्रैक्शन थी। इस वक्त से उसने जाना, अपनी रूह में ये महसूस किया, वो अंडरस्टैंड रखता था कि यूसुफ आगे चलकर एक बहुत बड़ा खुदाम का नाम पैदा करेगा और खुदाम के जलाल के लिए इस्तेमाल होगा। कलाम मुक़द्दस में हम ये देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि मुक़द्दस यूसुफ ने जो है ख्वाब देखे और वो ख्वाब उसने अपने भाइयों पर आश्कार किए, और इन ख्वाबों के मुतालिक आप जानते हैं, और खुदा का कलाम ये सिखाता है कि उन ख्वाबों के सबब से उसके भाइयों ने उससे अदावत रखी, उससे दुश्मनी की। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, और उस दुश्मनी का रिजल्ट ये निकला कि उसके भाइयों ने उसे बेच दिया। मैं जिक्र नहीं करूँगा कितनी बार उन्होंने बेचा, क्योंकि ये बार बार बिकते रहे। मुक़द्दस यूसुफ अल-मुख्सर ये था कि जिस शख्स के घर में गया, खुदा का कलाम ये सिखाता है कि उसकी बीवी की नज़र उस पर बुरी होगी। और इसके बारे भी अभी डिटेल इसकी काफ़ी लंबी है कि वो कहाँ थे, घर के सारे लोग उस वक्त महल में क्यों नहीं थे। लेकिन मुख्तसर ये बताऊंगा कि खुदा के उस नन्हे खादम ने जो खुदा के खादमों से सीख कर गया, खुदा के लोगों से जिनका जिक्र खुदा ये करते हुए कहते कलाम मुक़द्दस पे इस तरह दोहराते हैं कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूँ। ये उनकी नस्ल, उनकी औलाद, उनसे सीखा हुआ, उनकी बातों का अपनी ज़िंदगी में रखने वाला एक बेटा है, खुदा परस्त है, खुदा तरसों की औलाद है। और खुदा का कलाम ये सिखाता है कि मुक़द्दस यूसुफ ने
اپنی اس مالکن کو، اپنے مالک کی بیوی کو ریپلائی نہ کیا، اور اس وقت سے آپ یہ جانتے ہیں اس کی بیوی جو مالک کی تھی اور اس نے اس کی مخالفت کی، پوتیفار کی بیوی نے، اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس کا کیونکہ ایک عہدہ تھا پوتیفار کا، اس وقت سے اس کی بیوی کی بھی رسپیکٹ تھی اور اس کی بیوی کی بات مانی گئی، اور مقدس یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ قید میں بند تھا تو خدا نے مقدس یوسف کا ساتھ دیا۔ ہاللیلویا! آپ یہ جانتے ہیں گرچہ بھائیوں نے مخالفت کی، اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا بدی میں سے نیکی کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ ناممکنات کا خدا ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے۔ اگرچہ ہم غیر وفادار ہو جائیں تو بھی وہ اپنے کلام سے، اپنی باتوں سے وفادار نہیں ہوتا۔ اور کلام حق میں لکھا ہے کہ یوسف کیونکہ خدا پرست تھا، خدا ترس تھا، اس کی ساتھ اس کے باپ دادا کی دعائیں تھیں، اور اس لیے وہ خدا اور انسان کی نظر میں مقبول تھا۔ جب وہ پوتیفار میں گھر میں تھا تو وہ پوتیفار کی نظر میں مقبول تھا، اس کی بیوی کی نظر میں مقبول تھا، سب لوگوں کی نظر میں مقبول تھا۔ اگرچہ اس کی نظریں بد ہو گئی، ابلیس نے اس کو استعمال کیا، تو بھی لکھا کہ جب وہ جیل خانہ میں گیا تو جیل خانہ کا دروغہ جو تھا اس کی نظر میں وہ مقبول تھا، اس کی نظر اس کی نظر کرم اس پر تھی۔ اور کلام حق میں لکھا ہے کہ وہ وہاں بھی ایک مختار کی خدمت کرنے لگا، اگرچہ وہ چھوٹا تھا۔ اور کلام حق میں لکھا ہے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہاں جو اس ملک کا بادشاہ تھا اس کا ایک نان پوش تھا اور ایک ساقی تھا، یہ بھی اس بادشاہی جیل خانہ میں، قید خانہ میں بند تھے، اور ان دونوں نے خواب دیکھے، اور ان دونوں کی خواب کی تعبیر مقدس یوسف کرتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ سیم ایسا ہی ہوا جیسے مقدس یوسف نے کہا تھا۔ اور جب دیکھتے ہیں جو رہائی پانے والا شخص تھا، جب وہ بادشاہ کے حضور میں پہنچایا گیا تو بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا، اور جو خواب بادشاہ نے دیکھا اس خواب کی تعبیر اس کے جادوگر، اس کے ساحر، اس کے بہت بڑے وزیر مشیر جو تھے وہ نہ کر سکے۔ لیکن اس شخص نے جب یہ دیکھا کہ ہماری یہ ساری کوشش ناکام ہو چکی ہے تو اس نے کہا، اسے یاد آیا کہ یہ بات مجھے یوسف نے کہی تھی کہ جب تو بادشاہ کے حضور میں پہنچو تو مجھے یاد رکھنا، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ اب اسے اس مشکل اور کڑی سچویشن میں، صورتحال میں مقدس یوسف یاد آتے ہیں، اور وہ بات بادشاہ تک پہنچاتا ہے کہ اس نے کس طرح سے خواب دیکھا، اور یوسف نے اس کی تعبیر کی، اور وہ رہائی پا کر اپنے منصب پر بحال ہو گیا۔ اور دوسرے شخص کے متعلق جب اس نے خواب دیکھا تو مقدس یوسف نے اس کی تعبیر کی، اور وہ شخص اسی تعبیر کے مطابق ہلاک کر دیا گیا، مار دیا گیا، اسے سزا ملی۔ تو بادشاہ نے کہا کوئی شخص کو بلایا جائے، اور یوسف جو ہے وہ وہاں سے آتے ہیں، اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے یوسف کو نہلایا گیا، اس کی آؤ بھگت کی گئی، اس کو بادشاہ شاہی لباس پہنا کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور جب یوسف نے وہ خواب جو تھا بادشاہ نے دیکھا، وہ خواب بھی بتایا اور اس کی تعبیر بھی بتائی، اور جیسے ملک میں کال آنے کو تھا یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے وہ کال جو ہے اس کو ریکورڈ کیا جا سکتا ہے، وہ ہمارے دفاع کا سبب اب زیادہ جب فصلیں ہوں گی تو ہوگا۔ تو خدا کا کلام یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مقدس یوسف کہ اس کے کہنے کے مطابق خدا نے فرعون کے دل کو نرم کر دیا، اور فرعون جو ہے وہ کہتا ہے کہ تجھ سا صاحب حکمت اور عقل مند شخص کون ہے جو اس طرح ہمارے ملک کا انتظام کرے۔ سو اس نے کہا کہ یہ انتظام بھی تو ہی کرے گا، اور سارے ملک کا حاکم تو ہوگا، اور میں برائے نام اس ملک کا حاکم ہوں گا۔ ہاللیلویا! سو یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹائٹل ہے کہ خداوند جو ہے جب ہماری رفش خدا کے کلام کے مطابق ہوتی ہیں تو خدا ہمارے دشمنوں کو ہمارے دوست بنا دیتا ہے، لیکن مضمون جو ہے وہ میرا یہ ہے کہ اسیر سے وزیر، ایک پرسنالٹی ایسی ہے، ہم ذکر کریں گے اس کا، کہ ایسا شخص جو اسیر تھا لیکن وہ بعد میں کیا بن گیا جی؟ وزیر، اور ملک کا حاکم بن گیا۔ اور بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جس نے خدا کے کلام پر عمل کیا، جس نے اس برائی کو جھڑکا، جو بدی کی جگہ سے بھاگ گیا، وہ شخص کیسے اسیر سے وزیر بن گیا۔ اور ایک اور کریکٹر بھی خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جس شخص نے یہ نہیں کیا، جس نے خدا کے کلام پر احتیاط نہیں برتی، احتیاط سے عمل نہیں کیا، جس نے اپنی مرضی کو پورا کیا نہ کہ خدا کی مرضی کو، خدا کی روشوں کو اڈاپٹ کیا جو خدا چاہتا تھا۔ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ وہ وزیر تھا، قاضی تھا، لیکن وہ اسیر ہو گیا۔
آئیے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. اگر قضات کی کتاب اس کے 14ویں باب کو دیکھیں تو وہاں ہمیں ایک شخص ہے جو اسرائیل کا قاضی ہے جس کا نام سمسون ہے. وہ خدا کی منتوں کے سبب سے اس کے ماں باپ کے منتوں دعاؤں کے عوض میں وہ پیدا ہوتے ہیں. اور خدا کا کلام جو ہے اس کی زندگی میں یہ تھا کہ وہ اپنے سر کے بال نہ کٹوائے. اور اس نے دیکھتے ہم جب وہ جوان ہوا خدا نے اس کو قوت دی, وہ فلسطینیوں کے خلاف اٹھا. اور کلام اقدس پہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ایک ایسی لڑکی فلسطینی ملی جس کا نام نہیں بتایا گیا. اس کو اس نے دیکھا, وہ اسے اچھی لگی, اس کے ساتھ اس نے باتیں کی اور اس نے اپنے ماں اور باپ سے یہ بات کہی کہ یہ لڑکی مجھے بیاہ دو. حالانکہ خداوند کی یہ مرضی نہیں تھی. خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم غیر قوموں کے ساتھ اس طرح کے رسم و رواج نہ رکھنا. اس نے اس بات پہ غلطی کی. خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ اس کی ماں اور باپ نے کہا کہ کیا ہمارے اپنی قوم میں سے کوئی ایسی بیٹی نہیں جو تجھے پسند نہیں, ہم تجھے وہ بیاہ دیں گے. لیکن اس نے اصرار کیا اور اس کے باپ اور ماں نے اس لڑکی کے ساتھ اس کا بیاہ کرنے کے لیے وہ رضامند ہو گئے. اور لکھا کہ اس کا باپ جب اسے لے کر ان فلسطینیوں کے پاس گیا تو وہاں جب پہنچے اس لڑکی کو بیاہنے کے لیے تو انہوں نے وہاں اور 30 رفیق ساتھی جو تھے وہ اس کے ساتھ بٹھا دیے. اب وہ سمسون کو ٹٹولتے ہیں, باتیں کرتے ہیں اس کے اندر کی, کیونکہ وہ دشمن تھے. اور کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ انہوں کے ساتھ باتیں کرتے کرتے جو مقدس یہ سمسن ہیں یہ اس کے بولتے ہیں اور انہیں خود ہی بات کر دیتے ہیں کہ آپ اگر میری پہیلی بوجھو تو آپ مجھے, میں تمہیں یہ انعام دوں گا. اگر آپ نہ بوجھ سکے تو پھر تمہیں یہ 30 کتانی سوٹ جو ہیں کپڑے یہ آپ مجھے دو گے. اور ہم دیکھتے ہیں یہ 7 دن تک ضیافت تھی اور اس ضیافت میں سب لوگ موجود تھے اور اس کی بیوی جو تھی وہ بھی آیا کرتی. اور 7ویں دن ان لوگوں نے اس کی بیوی کو مجبور کیا سمسن کی کو کہ وہ اسے بتائے کہ تیرے شوہر نے تو ہمیں یہ راز ہی نہیں بتایا, بتا تاکہ ہم اس سے یہ بازی یہ کھیل جیت سکے. سو وہ صبح سے شام تک ساری ضیافت پہ روتی رہی. بالآخر سمسن نے اسے یہ کہا, یہ بات میں نے اپنے ماں اور باپ کو تو نہیں بتائی لیکن میں تجھے کیسے بتاؤں. جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے اپنی بیوی کے اس کہنے پر بتا دیا. جب اس نے بتایا تو وہ پہیلی بوجھنے والے لوگ جو تھے انہوں نے اسے یہ کہا کہ شیر سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے اور شہد سے زیادہ مٹھاس کس میں ہے. اب لوگ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ مقدس سمسن نے ایک شیر کو مار دیا تھا, اس کے راستے میں بکری کے بچے کی طرح چیر دیا. اور کچھ عرصہ کے بعد جب وہ وہاں سے گزرا تو اس کے اندر, اس کے پنجر کے اندر شہد لگا ہوا تھا. اس نے خود بھی کھایا اور اپنی ماں باپ کو بھی دیا. اور اس نے لوگوں کو جواب دیا کہ اگر تم میری بچیا کو میرے ہی جوے میں نہ جوت دے تو تم کبھی مجھ پر فتح نہ پا سکتے. اور لکھا ہے کہ سمسون پر زور سے خدا کا روح جو تھا وہ نازل ہوا اور وہ گیا اور اس نے جا کر 30 اور جو فلسطینی تھے ان کو لوٹا, ان کو مارا, ان کے کتانی کپڑے جو تھے وہ لا کر ان لوگوں کو دیے. لیکن خود غصے کے ساتھ واپس آ گیا. اور اس کے سسر نے کیا کیا, اس لڑکی کے باپ نے اس کو, اس کی جو بیوی تھی وہ اس کے رفیق کو جو اس کا دوست وہاں جا کر بن گیا تھا اسے اس کی بیوی دے دی. رزلٹ نکلا کچھ, اس نے باپ اور ماں کے خلاف جو تھی شادی کی. رزلٹ کیا نکلا, نہ اس کی بیوی رہی اور نہ اس کا تعلق رہا اور نہ ہی وہ اس کے پاس جا سکا. اور لکھا ہے کہ سمسون جو تھا وہ واپس آ گیا. اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اسے پھر وہ اور ایک کسبی کے پاس گیا. اور جب وہ سمسون کا اسے پتہ چلا لوگوں کو تو لوگوں نے اسے گھیر لیا. اور یہ وہ سمسون ہے جس نے بہت سارے فلسطینیوں کو مارا, شیر کو چیر ڈالا. اور خدا کا کلام یہ سکھاتا کہ جب فلسطینیوں کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے اس کو گھیر لیا اور شہر کا جو بڑا گیٹ تھا اس پر اس کی رکھوالی کی. اور لکھا وہ آدھی رات تک تو وہاں رہا اور اس کے بعد اٹھا اور اس کے جو شہر کا بڑا گیٹ تھا اس کو بینڈوں سے پکڑا اور اکھاڑ کر اسے ایک پہاڑی کے اوپر لے گیا. اتنا بڑا طاقتور یہ شخص. اور اس کے بعد اس نے یہ اس کی مخالفت میں اور ان سے بدلہ لینے کے لیے کیا کیا کہ لومڑیوں کو پکڑا, ان کی جو دمبے تھی ان کے ساتھ روئی کو لپیٹا, آگ لگا کر اس نے ان کے کھیتوں کو جلا دیا. جب یہ معاملات ان فلسطینیوں کو پتہ چلا تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ
انہوں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ شمشون جو ہے اس کا وجہ سے، اور یہ جو لڑکی ہے اور اس کے شمشون کے داماد کی جو ہے ان کا اور اس کے باپ کو اور اس کی بیٹی جو شمشون کی بیوی بنی جو اس کے رفیق کو دیکھ دی گئی، اس کو لوگ باہر نکال لائے اور اس کے باپ کو بھی اور اس عورت کو بھی جلا دیا گیا جو شمشون کی پہلی بیوی تھی۔ دیکھتے ہیں رزلٹ، بات کہاں سے چلی؟ شمشون کو پسند آئی اور اس نے باپ اور ماں سے کہا، ماں اور باپ نے سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا، اور وہ اپنی تباہی کا نہیں بلکہ اور لوگوں کی اگلے خاندانوں کی تباہی کا بھی سبب بنا۔ اور پھر دیکھتے ہیں اسے تیسری بار ایک اور لڑکی سے محبت ہوگی اور اس کا نام دلیلہ تھا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ اس کے پاس گیا تو اسے جب لوگوں کو پتہ چلا فلسطینیوں کو کہ اب شمشون پھر پھنسنے کو ہے، تو انہوں نے اس عورت سے کہا، تمام سرداروں نے اکٹھے ہو کر کہ ہم 1100 چاندی کے سکے تجھے دیں گے اگر تو شمشون کی شاہزوری کا راز جو ہے وہ ہمیں بتلا دے۔ اور اس کے دوران میں پیچھے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شمشون جو ہے یہ انتہائی زوراور شخص تھا، خدا کا روح اس پہ نازل ہوتا اور یہ خدا کے روح سے بڑھ کر کے، اور اس کے ساتھ خدا کا عہد یاد رکھیے یہ تھا کہ یہ اپنے سر کے بالوں کو عمر بعد نہیں کٹوائے تھا، نہیں کٹوائے گا۔ اب یاد رکھیے، یہ اس بات کو یاد رکھیے کہ جو خدا کہے کچھ بھی کہے ہمیں اس پر ہمیشہ قائم رہنا ہے اور ٹل رہنا ہے، وہاں سے چینج نہیں ہونا، چاہے ہمیں کوئی بھی اس کا مول اور قیمت جھکانی پڑے۔ اور خدا کے کلام مقدس پہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم 14، 15، 16 باب میں چیپٹر میں آتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں اس سے دلیلہ کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے اور دلیلہ اس کو پھنساتی ہے، وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تیری شاہزوری کا راز کیا ہے، تو یہ اس سے بتاتا ہے کہ اگر بیت کی ہری ڈالیوں کے ساتھ مجھے باندھا جائے رسیوں کے ساتھ تو میری شاہزوری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، میری طاقت نہیں رہے گی۔ وہ ایسا ہی کرتی ہے لیکن وہ بات غلط نکلتی ہے۔ وہ پھر اسے کہتی ہے کہ تجھے مجھ سے کوئی پیار نہیں ہے۔ پھر وہ دوسری بار اس سے کہتا ہے کہ اگر مجھے سن کی رسیوں سے باندھ دیا جائے تو پھر جو پہلے استعمال نہ ہوں تو میری طاقت جو ہے وہ جاتی رہے گی۔ اس میں بھی وہ غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر میری جو سار کی ساتوں لٹیں ہیں اس کو کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا جائے تو پھر میری طاقت جاتی رہے گی۔ تو اس بار بھی وہ فلسطی اور دلیلہ ناکام ہوتے ہیں، اور جب وہ بار بار اسے جد کرتی ہے، اس کو تنگ کرتی ہے، تو بالآخر تنگ آ کر شمشون جو ہے وہ اپنی طاقت کا راز جو ہے وہ دلیلہ کو بتاتا ہے کہ اگر میرے سر کے بال کاٹ دیے جائیں تو پھر میری طاقت جو ہے وہ جاتی رہے گی۔ اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس نے ایسا ہی کیا، اس کو اپنے زانوؤں پر سلایا اور ایک فلسطینی سردار کو بلا کر اس کی لٹیں کٹوائیں اور پھر اس کو اذیت دینے لگے، اور بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی اس کی شاہزوری جو ہے وہ جاتی رہی ہے، اب اس کی طاقت ختم ہو گئی ہے، تو اس نے سرداروں کو بلایا اور شمشون کو آ کر پکڑ لیا۔ میں نے مختصر اس لیے کہا کہ آپ سب لوگ تقریباً جانتے ہیں کہ شمشون نے کیسے کیا۔ پہلی بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب شمشون کو اس کے بھائیوں نے باندھ کر اسے دیا تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس کے اوپر سے وہ سن کی رسیاں جو تھی جو باندھی گئی تھی وہ ٹوٹ گئیں اور وہ جل گئیں رولکس کے مسا سے۔ جب دوسری بار اسے باندھا گیا تو بھی ٹوٹ گئی، جب تیسری بار باندھا گیا تو ایسا ہی ہوا، جب چوتھی بار باندھا گیا تو بھی خدا نے کہ روح نے نازل ہو کر اس کی مدد کی۔ جب اس نے 1000 فلسطینیوں کو مارا تب بھی خدا نے اس کی مدد کی۔ جب اس نے فلسطینیوں کو مار کر ڈھیر لگا دیا تب بھی خدا اس کے ساتھ تھا، لیکن جب اس نے خدا کے عہد کو توڑ دیا تو خدا اس سے کیا ہو گیا جی؟ الگ ہو گیا۔ اور کلام مقدس پہ لکھا کہ سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ اس کی آنکھیں نکالی جن سے اس نے بار بار عورتوں کو دیکھ کر دھوکہ کھایا، اس کو اسیر کر دیا گیا۔ اگرچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے دیوتا کی قربانی چڑھائی اس کے حضور میں کہ اس دیوتا نے ہمیں شمشون کو، ہمارے دشمن کو ہمارے ہاتھوں میں کر دی ہے، وہ شہر کے پھاٹکوں پر اسے لے آئے اور اس کا تماشا اڑانے لگے، اس کا تمسخر اڑایا، لیکن اگرچہ وہ قید میں تھا اس کے بال بڑھ گئے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شمشون نے کیا کیا خدا کے حضور
جب اس کو مذاق میں رہے تھے خدا کے حضور دعا کی مرتے وقت بھی، اور اپنے مرنے کا بھی اقرار کیا اور کہا کہ اے خدا مجھے ایک بار طاقت دے دے میں ان سے اپنی آنکھوں کا بدلہ لے سکوں، تو خدا پھر بھی اس کے ساتھ وفادار تھا۔ خدا نے اس کو اپنے روح القدس کو پھر بھیجا، طاقت دی، اور اس نے پورے سٹی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا، اور لکھا ہے کہ یہ خود بھی مر گیا، اور مرتے مرتے یہ 3000 فلسطینیوں کی اور جان لے گیا۔ یعنی جتنے اس نے جیتے جی مارے تھے اتنے اس نے اس سے زیادہ اس نے مرتے مرتے بھی مار دیے، اور اس کے باپ اور ماں آئے اور اس کے خاندان کے لوگ آئے اور اسے لے گئے تاکہ اسے وہاں دفن کیا جائے جو ان کے دفن کرنے کی جگہ متعین مقرر۔ یہ وہ شخص ہے جو وزیر سے اسیر ہو گیا۔ میرے عزیزو، آج کہانی ہمارے سامنے ہے، بائبل خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے ان دونوں سٹوریوں کے سبب سے کیا ہم کس جگہ پہ ہیں، خدا نے ہمیں کس کام کے لیے بلایا ہے، خدا کی ہماری زندگی میں کیا بلاہٹ ہے۔ آئیے اس بلاہٹ کو پہچانیں، اور اس بلاہٹ کے پیچھے جو خدا نے آپ کے اندر طاقت رکھی ہے اس طاقت کا راز مت کسی کو دیجیے۔ مقدس یوسف کے پاس یہ تھا، وہ جانتا تھا کہ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ کلام اقدس پہ لکھا کہ یہ شریعت کی کتاب تیرے ہمیشہ کیا رہے، سامنے رہے، تجھے دن رات اس کا کیا رہے، دھیان رہے، اور تب ہی تو کیا ہوگا، خوب کامیاب ہوگا، اور تجھے اقبال مندی کی راہ کیا ہوگی، نصیب ہوگی۔ یوسف ان راہوں پر چلا اور وہ اسیر سے وزیر بن گیا، لیکن شمشون جو تھا اس نے ان راہوں کو چھوڑ دیا، خدا کے کلام کو بھول گیا۔ وہ بات جو خدا نے اس کے لیے کہی تھی اس نے اس عورت کو بتائی جو اس کی نہیں تھی۔ آج مجھے بتائیے، وہ اسیر ہو گیا، اپنی آنکھیں دے بیٹھا، قید ہو گیا، گرچہ خدا اس کے ساتھ پھر بھی رہا، لیکن اس کا رزلٹ کیا رہا؟ 20 سال امن تو رہا، لیکن اس کا رزلٹ بھیانک اور خوفناک ہے۔ آئیے میرے عزیزو، خدا کا مسا آپ کو ملتا ہے، وہ آپ سے جدا نہیں ہوتا، خدا دے کر واپس نہیں لیتا، لیکن جب آپ خدا کے عہد سے پھر جاتے ہیں پھر خدا سے عہد پھر جاتے ہیں۔ آئیے آپ خدا کی حضوری میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی وفاداری میں چلیے۔ اگرچہ آپ نے جانا کہ شمشون جو ہے جب اس نے خدا کے عہد کو توڑ دیا، خدا اس سے جدا ہو گیا، وہ رسوا ہوا، بے عزت کیا گیا، قید کیا گیا، آنکھیں دے بیٹھا، اور آج تک لوگ اس بات کو عبرت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آئیے میرے عزیزو، خدا کے ہمیشہ تابع رہیں، جیتے رہیں، پاتے رہیں، خدا کی اور انسان کی فیور آپ کے ساتھ رہے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر خدا کے کلام پر آپ چلیں گے، بے شک حالات آنے والے انتہائی بھیانک ہیں۔ آپ بیماریوں میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں، مصیبتوں میں، قحط و وبال میں، خداوند میں اگر بنے رہیں گے تو خدا آپ کے ساتھ رہے گا، وہ آپ کو کھلائے گا، وہ آپ کو بچائے گا، وہ آپ کو شفا بخشے گا، وہ آپ کو سرفراز و سربلند کرے گا، وہ آپ کو کامیاب کرے گا اور کبھی گرنے نہ دے گا۔ God bless you۔ جتنے لوگ ہمارے یوٹیوب پر چینل پر نئے ہیں وہ ضرور اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اس برکت کو جو مجھے اور آپ کو اس پیغام کے وسیلہ سے ملی ہے دوسرے لوگوں تک پہنچائیے گا، تاکہ ہم سب مل کر خدا کے کھیت میں کام کرنے والے ہوں اور بہت ساری لوگوں کو خدا کے لیے جیت کر کے خدا کے نام کو جلال دیں۔ God bless you all۔ God bless you پاکستان۔ میری یہ دعا ہے کلیسیا پاکستان کو خدا برکت دے، اس ملک کے پاکستان کی سرزمین کو اپنے بیٹے یسوع کی پہچان دے کر ہر فرد و بشر کو بچائے، کیونکہ خدا کا ارادہ اور یہی مرضی ہے کہ کوئی شخص ہلاک نہ ہو۔ اور میں بھی پاکستان کی سرزمین کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا ہر شخص کو یسوع مسیح ناصری کی پہچان دے کر اپنے بیٹے اور بیٹیوں میں شمار کرے۔ ایک بار پھر سے خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔